Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are all in better state of health and iman. This is Nimrat Ali from Palace of Heaven. Firstly, most welcome to all of you in the very first and orientation class. सबसे पहले मैं आप सबको Fellows of Heaven का brief introduction दे दूं. Basically, Fellows of Heaven is a non-profit and non-sectarian organization, and our slogan is to presenting Islam in its own best and easiest way. बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है स्लोगन से. हमारे पास फेलोज ऑफ हेवन में इस टाइम डिफरेंट क्लासेस जो है वो ज़ूम पर कंडक्ट करवाई जाती हैं, जिसमें तर्जुमा तफसीर और हदीस की क्लास है. और रिसेंटली हमारा जो क्लासेस स्टार्ट हुई है, जिसमें आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद गर्ल्स की ओरिएंटेशन क्लास कंप्लीट की है, और आज अरबिक की कंटिन्यू है. और हिफ्स में और तजवीद बॉयज़ की जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक कंटिन्यू है, इन प्रोसेस है. सो दैट अगर आप में से किसी ने भी ज्वाइन करना हो या आपके फैमिली मेंबर्स में से, कोलीग में से, नंबर चैट बॉक्स में मैं मेंशन कर देती हूँ. एचआर का वो नंबर है, आप सब उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा फेलोज ऑफ हेवन में हमारे यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स पर वीकेंड पर सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं ऑनलाइन, जिसमें डिफरेंट एरियाज को हम कवर करते हैं. लाइक मेडिकल भी होता है, उसमें साइकोलॉजिकल भी होते हैं, कैरियर ओरिएंटेड भी होते हैं, और आईटी रिलेटेड भी होते हैं. इसके अलावा अभी रिसेंटली हमारा एक कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉपिक पर, जिसमें हमारे पास जो ऑडियंस थी ना, उनकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप जो है ना इन क्लासेस के साथ साथ जो तफसीर का बैच है ना, तफसीरुल कुरान का बैच, वो भी नई सीरीज से स्टार्ट करें. वो बहुत ज्यादा सब ना इंटरेस्टेड थे. तो उन सब के लिए और आप सब के लिए भी ऑब्वियसली बहुत से लोग इसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हुए होंगे. तो हमारे साथ चेयरपर्सन है पैलेस ऑफ हेवन सर साद आमिर भाई. सो इन्होंने कहा कि आप ना बिल्कुल बैच स्टार्ट करें. तो हमारा जो है तफसीरुल कुरान का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें वर्किंग इन प्रोसेस है. सो आप सब उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं. इंशाल्लाह नंबर मैं अभी मेंशन कर देती हूँ, आप सब उस पर कॉन्टेक्ट करें. वहां पर आपको फर्दर जितना भी सारा प्रोसीजर है वो आपको वहां पर गाइड कर दिया जाएगा. और इसमें क्लास से पहले पहले मैं आप सबको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे दूं कि जो बॉयज हैं वो ड्यूरिंग क्लास अपने जो वीडियोज हैं वो ऑन करें मस्ट प्लीज. हमारे साथ जो हमारे इंस्ट्रक्टर सर मोहम्मद हारिस, उनकी भी इंशाल्लाह जो होगी वो वीडियो ऑन रहेगी. और बॉयज भी वीडियो ना अपनी ऑन करें. ये आगे जाके सर आपको बिल्कुल क्लैरिटी से बताएंगे कि क्या रीजन क्या है वीडियो ऑन करने के पीछे. सो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन. हमारी फेलोज ऑफ हेवन की एक एंटिटी भी है ज़ियाउर रहमान. इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर वर्क होता है. डिफरेंट जो हमारे हैं रिसेंटली अभी हम लोग गोशे हवा के साथ वर्क कर रहे हैं. इसी तरह डिफरेंट ऑर्फनेजेस में जाके ना वहाँ पर हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं. और इसमें सर साथ आमिर है हमारे साथ, चेयरपर्सन ऑफ फेलोज ऑफ हेवन. सर आप कुछ इसमें करना चाहेंगे ऐड? हमारे साथ हारिस भाई ने ज्वाइन कर ली है. जी जी सर, वो हमारे साथ ही हैं. ठीक है, आप उनको को होस्ट बना दें. मैं बस ब्रीफली आई विल टेक जस्ट 3 to 4 जी minutes इंशाल्लाह. ठीक है सर. सही देना सही देना. ठीक है. हमारे साथ जो हमारे आज के इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर हैं मोहम्मद हारिस सर. सो इनका मैं बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि आपने ना एमएस किया इन कंप्यूटर साइंसेस फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. हिफ्जुल कुरान, इमामत तरावी और दरस निज़ामी जो 2 इयर्स का होता है वो भी आपने किया है. और उसके अलावा आपने डिफरेंट मल्टीपल अरबिक के ग्रामर के कोर्सेज में भी उनको कंप्लीट किया. उसके अलावा फहमे कुरान कोर्स फ्रॉम साकिब कुरान इंस्टीट्यूट. और अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो सर ने माशाल्लाह से लास्ट 5 to 6 years से सर का अरबिक टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, माशाल्लाह हारिस भाई के बारे में ये भी है कि वो BNU और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में GC के अंदर पढ़ाते भी रहे हैं. एंड ही हैज़ अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग in academia, and mashallah he is Microsoft developer.
programmer too. Very briefly, Assalamu alaikum, everyone, all of the member who has joined this course, and warmly welcome you all on the platform of Fellows of Heaven. Fellows of Heaven is not something, mashallah, Nimra is a person कि ये बच्चे खुद ऑन करते हैं और उसके अंदर वो खुद इतना ऑन होता है माशाल्लाह, ये कि दफन को देख के शर्म आ रही होती है कि जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं. तो अल्लाह इसको एक्सेप्ट करे और इन लोगों की ही वजह से है ज़्यादा, और असल इन्हीं की वजह से है, और टीचर स्टूडेंट्स वगैरह इनकी वजह से. फेलोज ऑफ हेवन, इट्स थीम इज़ like we are fellows in this world, so why not to try कि we should be fellows in heaven too, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. तो उसके लिए रास्ता है, वल्लाह ने दिखा दिया, बता दिया है कि this path leads to heaven and this path leads to hell. और बेसिकली वो एक अल्लाह के कॉन्सेंट का, अल्लाह की रज़ा का और अल्लाह को अपीज़ करने का, अल्लाह की कॉन्सेंट विन करने का रास्ता, और दूसरा वो है जो कि अल्लाह को डिसओबे करके अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी, जिसमें डिफरेंट स्लोगन्स हैं, वो करने का है कि बस ठीक है, एक दफ़ा आयो कर लो जिस तरह जो एंजॉय करना है. तो इसके पीछे थीम सिर्फ ये है कि हम जितना जो कर सकें, जितना मिल के चल सकें. एंड इट्स लाइक ये नहीं कि हमने बिल्कुल ही बंद हो जाना, हमने सारा कुछ छोड़ देना है. सबके साथ साथ मिल के हम वी कैन कैरी दीन टू, और उसके अंदर इंशाल्लाह लाइक वी आर फेलोज हियर, तो बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, he will make us fellows of heaven too, inshallah. Inshallah, of all, it's not about just fellows of heaven, of everyone, inshallah, everyone who is doing the work of khair and good and deen, inshallah. So again, warm welcome to you all. सिर्फ मैं ब्रीफली थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उहिब्बुल अरब लिसलास, सॉरी, लिअन्नी अरबी कुरान अरबी व कलाम अहल जन्नत अरबी, कि अरब से नहीं, इसमें अरबी ज़ुबान भी आती है और वो भी आता है कि 3 वजह से मोहब्बत करो. लिअन्नी अरबी, मैं अरब हूँ, व कुरान अरबी, कुरान अरबी में है, व कलाम अहल जन्नत अरबी, जो जन्नत में आपस में गुफ्तगू होगी वो अरबिक में होगी. वो किसी को नहीं भी आती होगी तो अल्लाह सिखा देंगे. बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जिस तरह आजकल हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर लेते हैं. तो और दूसरा इसके अंदर ये कि आप लोग जितने यहाँ पे आए, ऑल आर माशाल्लाह माशाल्लाह. जिस समय भी हमारा तजवीद की क्लास की भी ओरिएंटेशन थी, तो उसके अंदर भी मैं आई वाज शेयरिंग दिस थिंग कि in a Quran, in the Quran there is a verse which says, where Allah says कि Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Allah chooses whosoever He wills to and guides him to the or her to the right path. And you know what is the meaning of choose? What is the meaning of making choice? What is the meaning of yajtabi, ijtaba, chunna, choose करना? When you have multiple of options and you have someone very dear and you want to buy something very special, तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा ना ढूंढते हैं, आप देखते हैं कि हमने कोई इस तरह की चीज़ निकालें जो वाकई ना, यानी हम उस तरह की लें जो वाकई ना मैच करे उस पर्सनालिटी के साथ, because he or she is very dear to my heart. तो मुझे उसके लिए ना स्पेशल चूज़ करना है. तो अल्लाह कहते हैं कि मैं जिसको, मेरा दीन जो है ना मेरे लिए सबसे स्पेशल है, मैं उसके लिए उनको चुनता हूँ. ये तभी आई चूज whosoever I will. और अल्लाह चुनते हैं, अल्लाह चूज़ करते हैं इंसान की अपनी उसमें जाता है. You guys all came here for the purpose of learning Arabic, जिसके अंदर जो कि बेसिकली कुरान, दिस इज़ द टॉक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. Like I am talking like the sister before me was talking, inshallah. Our learned teacher Harisba, inshallah, will be taking the class afterwards. So like we are talking, this is the part of myself. Likewise, Quran is the talk of Allah subhanahu wa ta'ala with us all, and it addresses us all. It addresses our queries, it addresses our grievances, our depression, our anxieties. And it is the basically live talk of Allah subhanahu wa ta'ala with me, which addresses my issues. तो आप लोग वो सीखने के लिए आए हैं. And you guys are the ones, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा. दुनिया में जितने काम हो रहे हैं ना, जितने हो रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वमा यंतिकु अनिल हवा, कि वो अल्लाह ही की वही होती है जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ارشاد فرماتے ہیں، کلام فرماتے ہیں. تو وما ینطق عن الہوا میں اس میں بھی یہ آئیڈیا، اس میں بھی یہی بات ہے کہ اپنی چاہت سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کے حکم سے ارشاد فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں سب سے بہترین بیسٹ ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا. تو آپ کا بیسک آنے کا پرپس قرآن سیکھنا ہے، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور انشاءاللہ یہ جو آپ کا راستے، یہ جو آپ کا لرننگ ہے، اللہ یہ بہت مبارک کرے، بہت بہت مبارک کرے اور بہت آسان فرمائے. اور انشاءاللہ at the end of the day you will have a lot inshallah یعنی much more than what you expect inshallah, what you are expecting right now. صرف ایک چیز، دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ کنسسٹنسی، یہ اس راستے کی نا جی، دس از دی کی ٹو سکسیس، اور دس از دی کی ٹو ادھر ان دین اور دنیا. کنسسٹنسی از دی بیسک تھنگ. ہمارے بیجز ہوتے ہیں ماشاء اللہ، یو آر 45 in number. So consistency, you have to be, one have to be consistent. I have to be consistent if I want to. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیت کہا تھا، ایک نصیحت کیجیے بس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم سے فرم acknowledge اللہ and I، یعنی میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. ثم استقم then be steadfast, be consistent on it. یعنی پھر اس کے بعد جو ہے نا چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، اس میں رکنا نہیں ہے. قل ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت سے چلتے رہتے ہیں، اینڈ پر ان کے لیے ریوارڈ ہے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. جس طرح وہ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو مگر مستقل ہو. کنسسٹنسی از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. یہ ہے کہ چلتے رہنا، یہ نہیں کہ میرا دل کیا تو میں نے کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا. آپ کا یہ ٹائم، یہ یقین کریں یہ عبادت ہے، کیونکہ آپ کے یہاں آنے کا پرپس قرآن سیکھنا ہے نا. تو یہ انشاءاللہ 110% عبادت میں ہے انشاءاللہ. اور کرال اگر دوڑ نہ سکیں تو انسان چل لے، چل نہ سکے تو وہ تھوڑا سلو پیس پہ چل لے. جاگنگ نہیں ہو سکتی، چلو برسک واک کر لو. وہ نہیں ہو سکتی تو واک کر لے. پھر وہ بھی نہیں ہو سکتی کرال کر لے. وہ بھی نہیں ہو سکتا رینگتا رہے مگر رکے نا اس کے اندر. اور لاسٹ ایک چیز یہ ہے کہ آپ یو آر دی گائز کہ جس کے بارے میں شیطان نے، یعنی بیکاز یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور آپ تو بیسک ڈائریکٹ ٹو سورس کو سیکھ رہے ہیں جو کہ اللہ کی کتاب ہے. تو آپ لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ شیطان ورڈ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو یہ کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا. پھر اس نے بھی بتایا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، رائٹ لیفٹ، آگے سے پیچھے سے، میں ہر طرف سے ان کو بلاک کروں گا. تو اللہ نے بتایا تھا اللہ عبادک منهم المخلصین، میرے جو مخلص بندے ہیں نا ان کو تک تمہارا نہیں چلے گا. تو اس میں صرف یہ کہ چلتے رہنا، چلتے رہنا، اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے، اور اللہ سے آسانی کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں انشاءاللہ آپ سے عارف بھائی جو آپ کے ٹیچر ہیں وہ شیئر بھی کر دیں گے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کہ اللہ کوئی چیز آسان نہیں جز اس کے جس کو آپ آسان کر دیں. اللہ میک دی تھنگز ایزیئر فار می، اور ربی یسر والا اس طرح ڈفرینٹ. تو اللہ سے مانگتے رہیں اور چلتے رہیں، اور اس میں رکنا نہیں. اور ایک چیز یہ کہ اب آپ لوگ انشاءاللہ قرآن کا نالج سیکھ رہے ہیں، اور اس کو ہم ماشاءاللہ حارث بھائی نے اور پھر تھوڑا سا ان کے ساتھ مل کے اس کو بہت ایزی کیا ہے. آپ لوگ انشاءاللہ آفٹر دی اینڈ آف دس لیول 1 یو ول گائز، انشاءاللہ یو گائز ول بی ایبل ٹو نو اباؤٹ 50% آف دی قرآنک ورڈز انشاءاللہ. اور اس کے اندر وہ جو نارمل ہوتا ہے کہ صرف صغیر، صرف کبیر، ماضی، نحو وغیرہ، وہ سارا کچھ اس میں سے بھی لیول 1 میں سے نکالا ہے. صرف اس کو بہت ایزی بنایا تاکہ دس شوڈ بی ایزی ٹو چو اینڈ ڈائجسٹ. تو یہ بہت اس میں نا، اس پہ ماشاءاللہ ٹیچر کی اور بڑی محنت ہوئی بھی، اس میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر ہو جائے گا. انشاءاللہ ان کا پڑھانے کا طریقہ بھی بہت اچھا ہے، آپ کو آہستہ آہستہ آئیڈیا ہوگا، اینڈ اٹس ویری فرینڈلی. اور یہ جو آپ سے کیمرے کا بھی کہہ رہے تھے وہ اس لیے تاکہ وہ آپ سے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کروائیں گے. پھر اس میں انشاءاللہ آپ کی کوئزز ہوں گی، اٹینڈنس ہوگی آپ کے، اس کے پراپر 100% کا میں سے ہوگا. اس میں آپ کے اسائنمنٹس ہوں گی، آپ کے اس کے اندر منتھلی ایگزامز ہوں گے. سو انشاءاللہ آپ لوگ چلتے رہیں گے تو یو ول لرن اے لاٹ انشاءاللہ. بس رفیق جو آئی ایم وائنڈنگ اپ آن دس نوٹ کہ یو گائز آر ہیئر ٹو گین دی نالج، ٹو گین دی لائٹ آف قرآن. آپ اللہ کا نا نور لینے کے لیے آئے ہیں، قرآن کا نالج. اور قرآن اللہ نور السماوات والارض، قرآن جو ہے وہ اللہ کی کلام ہے. تو اس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نا اپنی انٹینشنس کو پیوریفائی کرتے رہیں بار بار، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو چیز سیکھ رہے ہیں یہ سب سے اہم ہے. یہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اہم ہے.
اور اللہ سے مانگے بھی کہ اللہ ہمیں قرآن کی فصاحت دے، بلاغت دے، فراست دے، حکمت دے، بصیرت دے، اور اللہ اس کو پھر کھولتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اپنے آپ کو اس کے اندر گناہوں سے بچانا یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اپنی لائف سٹائل کے اوپر بھی ایک دفعہ ساتھ ساتھ چیزیں انسان کی چلتی رہتی ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ اگر گناہ ہو رہا ہے تو میں نیکی نہ چھوڑوں، بھائی گناہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر نیکی بھی نہیں چھوڑ رہا، اصل تو یہ کہ گناہ چھوڑوں، نہیں چھوڑا تو میں نیکی کیوں چھوڑوں؟ یہ تو شیطان کا سب سے بڑا ٹریپ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی گناہ ہو رہا ہے تو تم اسی منہ کے ساتھ قرآن پڑھو، اسی منہ کے ساتھ تم یہ کرتے ہو، تو بھائی اصل تو یہ میں گناہ چھوڑوں نا، مگر اگر وہ نہیں چھٹ رہا تو میں نیکی کیوں چھوڑوں؟ اور ان الحسنات یوسف ابن سید، اللہ فرماتے ہیں نیکیاں جو ہیں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، اس میں ہوتا یہ کہ اگر ڈارکنیس ہے تو لائٹ انکریز کی جائے، یہ نہیں کہ بالکل لائٹ آف کر دیں، اور پھر اللہ نے استغفار دی ہے۔ تو بہرحال اس میں اپنے آپ کو بچانا، اس سے گناہوں سے بچانے سے اللہ اس کا نور عطا کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر اللہ سے مستقل مزاجی سے چلتے جائیں۔ میں نے ابھی لاسٹ ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یو آل آر چوزن ونس، واللہ یو آل آر چوزن ونس۔ آپ سب کا آپ سب کلاس کے بعد 2 نفل ضرور پڑھیے گا شکرانے کے، کہ اللہ نے آپ لوگوں کو اس دور کے اندر، جس میں حصل کا دور ہے، حصل بسل کی، کسی کے پاس ٹائم نہیں، اللہ نے آپ، ایون زوم کے لیے ٹائم نہیں ہے، ایسا ہی ہے، اللہ نے آپ کو وہ چنا کہ آپ لوگ اللہ کے جو دین ہے اور جو اس کے مین سورس قرآن ہے، آپ اس کو عربک کو سیکھ سکیں، جو کہ سب سے زیادہ سارا اس میں نالج ہی اس میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، قرآن کا۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے، جتنا اس میں نیکی پہ شکر ہے، جس بھی نعمت پہ شکر ادا کریں اللہ بڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں کنسسٹنسی بھی عطا کیجیے اور اس کو ہمارے لیے آسان کیجیے۔ So you all are the guests for us, and inshallah we will try to serve you to the best, to the very best possible extent we can, inshallah, up to the more than the capacity we have, inshallah. We will leave no stone unturned, inshallah, in serving you. If you have any, whenever, yani, kabhi bhi, koi bhi usme, wherever you have any query, feel free to directly DM me, or you can send to HR coordinator, wo mujh tak pahunchegi, wo koi bhi feedback kuch bhi ho. And Haris bhai, especially I thank you. جزاک خیر فار یور ٹائم، آپ جتنا اس میں پیک تھے اس میں اپنے لیے ٹائم نکالنا آفس سے آ کے، باقی سارا کچھ پیک کر کے، تو آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ۔ اور اب اوور ٹو یو، اس کو بھی اورینٹیشن آج ہوگی فرسٹ، اس کے علاوہ آپ کے 3 days ہیں، تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے، اس کے اندر انشاءاللہ 9:40 پہ انشاءاللہ کلاس سٹارٹ ہو جائے گی اور 10:15 بجے انشاءاللہ اینڈ ہو جائے گی۔ جیسے جیسے چلتے جائیں گے انشاءاللہ یو گائز ول انڈرسٹینڈ دی سسٹم۔ آج والی تھوڑی سی پر لانگ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کہ چلیں انیشیل ہے۔ جزاک I اللہ will خیر۔ try to be as concise as possible. Thank you very much. بہت بہت شکریہ سعد بھائی، آپ کا انٹرو کا بھی، اور آپ نے جس طرح سے بات کا خلاصہ بیان کیا، اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں فیلوز آف ہیون کے پلیٹ فارم سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے۔ So without any further delay, I will start the intro and I will try to be as concise as possible without missing any details inshallah ta'ala. So جیسا کہ آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں اس کا، دس از دی قرآنی عربی، یہ قرآنی عربی ہے، یہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کا کورس نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کی علیحدہ سے کلاسز بھی چل رہی ہیں جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، اور اس میں ہم قرآنی عربی سیکھیں گے بہت ہی آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ ہم ڈیفینیشنز اور گرامر کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر ہم قرآنی عربی سیکھ رہے ہوں گے، اور یہ ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہوگا جس سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ ڈائریکٹ عربی کے الفاظ پڑھ کے، قرآنی عربی کے الفاظ پڑھ کے یا سن کر آپ اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم یہ امید کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر اس سے پہلے کہ میں کورس کا باقاعدہ ایک تعارف پیش کروں، اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو ریئلائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم قرآنی عربی سیکھنے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد عربی زبان کا ماہر بننا نہیں ہے، یہ اسپوکن عربک سیکھنا نہیں ہے کہ ہم مڈل ایسٹ میں چلے جائیں اور ہم وہاں پر کوئی ہمارا اور کوئی دنیاوی مقصد ہو اور اس کے لیے ہم یہ عربی سیکھ رہے ہیں، تو ہماری ایسی انٹینشن نہیں ہے، چونکہ قرآن کے ساتھ ہمارا ایک لگاؤ ہے، اور جیسا کہ سعد بھائی نے کہا کہ یو آر دا چوزن ونس، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں بندوں کو، جب جو قرآن سے ایک محبت رکھتا ہے اور تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کریم ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو میریکلز عطا کیے گئے وہ انہی کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا وہ چلا گیا، یا تابوت سکینہ ملا وہ چلا گیا، اسی طرح اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئی وہ انہی کے ساتھ چلی گئی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس معجزے کو بھی زندہ رکھا اور قیامت تک یہ زندہ رہے گا۔
تو یہ اگر ہم اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو پھر اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی. کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک کسی میوزیم کے اندر جو ہے وہ ایک بہت ہی نادر نوادرات جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ 1400 سال پرانے ہیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہیں، جیسا کہ اور بھی کچھ نوادرات جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے موجود ہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ قرآن کریم وہ معجزہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، بلکہ اس زبان کے اندر اس کو نازل کیا، اس زبان کو بھی زندہ رکھا. اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات یا انجیل وغیرہ، ان کی جو زبانیں ہیں وہ بھی آبسلیٹ ہو چکی ہیں. آج کوئی دنیا میں وہ زبانیں نہیں بولتا، جبکہ عربی زبان جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ کروڑوں لوگ جو ہیں اربوں لوگ بولتے ہیں. یعنی کہ دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے غالباً عربی جو بولی جاتی ہے. تو اس لیے اس کو ریئلائز کرنا کہ معجزہ جو ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. یعنی اتنی اگر ایک نادر اور قیمتی چیز آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جیسے کہ بہت بڑا کوئی ہیرا ہے قیمتی، تو یہ پھر آپ قصوروار ہیں، یہ آپ کی محرومی ہے کہ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اور قرآن کا ہر امتی سے کیا مطالبہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک اور اعزاز یہ بخشا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، آخری نبی کی امت میں پیدا کیا. تو امتی ہونے کے ناطے اور چونکہ نبی علیہ السلام کو یہ قرآن عطا کیا گیا ہے، تو اب ہر امتی سے اس کا کیا مطالبہ ہے؟ ہر امتی سے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کے تمام باتوں کو اس کے دل سے مانا جائے، کسی بات کا انکار نہ کیا جائے. اور دوسرا اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. یہ اس کا ایک حق ہے ہر امتی کے ذمہ. اور تلاوت جو ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس کورس کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ پھر اس کا فہم حاصل کیا جائے. یعنی صرف تلاوت پر ہی ساری زندگی اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ چونکہ عربی ہماری مادری زبان یا ہماری قومی زبان عربی نہیں ہے، ہماری نیٹو لینگویج عربی نہیں ہے، اور ہم اس قرآنی عربی کلاسیکل عربک ہے، ایون کہ جن کی زبان عربی بھی ہے وہ بھی شاید کلاسیکل عربک کو اس طرح سے نہیں سمجھتے آج کل ماڈرن عربک بولنے والے. تو اس زبان کو جو ہے وہ سمجھیں تاکہ ہم اس کا فہم حاصل کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں کہ میرے اللہ میرے سے کیا چاہتے ہیں، اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے جو کہ نبی علیہ السلام کی طرف نازل کیا ہماری ہدایت کے لیے، ہدی للناس ہے جو کہ اس کو سمجھیں. اور پھر اگلا مطالبہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ فہم حاصل کر لینا خالی صرف فہم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا لاجیکل کنکلوژن یہ ہے کہ اب اس پر عمل کیا جائے، اس کو عمل میں لایا جائے، اور پھر جب عمل میں آ جائے تو پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. تو ایمان لانا، تلاوت کرنا، اس کا فہم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ وہ مطالبات ہیں جو ہر امتی سے اس قرآن کے ہیں. تو ہم بھی ان مطالبات کو پورے کرنے والے بن جائیں. اور قرآن کی ایک اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ قرآن سے بڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن. کون نہیں چاہتا کہ کون مسلمان نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ نہ بنے؟ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جہاں اور لوگ ریاستیں کرتے ہیں اور طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، خود نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن سے بڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود اللہ سے نکلا ہے. جیسے کہ ابھی ساتھ بھائی نے بات کی کہ جیسے میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، اس طرح یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کلام وہ ہوتا ہے جو متکلم کے اندر سے نکلتا ہے، اور کلام متکلم کی ایک صفت ہوتا ہے، اور کلام ہمیشہ متکلم کا مافز ضمیر بیان کرتا ہے، یعنی اس کے اندر کیا ہے. دیکھیے آپ جو بولتے ہیں وہ آپ کے اندر جو خیالات ہیں ان کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص اللہ کا تعارف حاصل کرنا چاہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے، تو اسے کیا چاہیے کہ قرآن کو سمجھے. جو جتنا قرآن کو سمجھے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کی معرفت بھی حاصل کر لے گا، اور اللہ کا قرب بھی اسے اتنا زیادہ نصیب ہوگا. یہ پکی بات ہے، اور اس کی تمثیل حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جیسے ایک رسی ہے جو کہ آسمان سے لٹک رہی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا نیچے لٹک رہا ہے. آپ اس کو رسی نہ کہیے، آپ اس کو کہیں آج کل کے دور کے مطابق ایک یہ کنیکٹنگ وائر ہے. تو جو اس وائر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ایک سرا نیچے لٹک رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ہمارے پاس موقع ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. اور ایسا کرنے سے پھر ہوگا کیا؟ جب ہم اس کے مطالبات پورے کریں گے، اس کے حقوق ادا کریں گے، تو قرآن کی شفاعت، قرآن کی سفارش ہمیں حاصل ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او حجت علیک، قرآن یا تمہارے حق میں گواہ ہوگا یا تمہارے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن قبر میں اور حشر میں ہمارا سفارشی بن جائے، تو ہمیں دنیا میں اپنی زندگی کے اندر اس کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا، اس کو سینے سے لگانا ہوگا.
اور ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق قبر میں قرآن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ جائے گا، اور عذاب قبر سے یہ تلاوت قرآن جو ہے اس کو بچانے کا باعث بنے گی، اور قرآن نور بنے گا قبر کے اندر۔ تو کیا دور نہ ہوگا، قبر میں اس کی جو ہے وہ لائٹ کا انتظام ہو جائے، روشنی کا انتظام ہو جائے۔ تو یہ تلاوت قرآن اور قرآن کی محنت میں لگنا اور قرآن کو سیکھنا، یہ یقین کیجئے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ درجے اور بہت ہی زبردست محنت ہے جس کے اندر ہم اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں۔ چلے کچھ ایک ادنا سی کوشش کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ قرآن کریم کی یہ ساری فضیلتیں تو آپ نے سن لی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ علم دین کی فضیلتیں بھی دیکھ لیتے ہیں ہم، جو احادیث کے اندر جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث ابھی سعد بھائی نے بھی بیان کی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یا قرآن سیکھے یا سکھائے کے الفاظ بھی ایک اور روایت میں آتے ہیں۔ تو قرآن کو سیکھنے کی محنت میں لگنا یا اس کو سکھانے کی محنت میں لگنا، یہ گویا کہ جتنی اور سیکھنے کی چیزیں ہیں، جتنے اور علوم و فنون ہیں جو ہم سیکھتے ہیں، جتنی اور سکلز ہیں جو ہم ایکوائر کرتے ہیں، جتنی اور سرٹیفکیشنز کہہ لیجیے، کورسز کہہ لیجیے، ان سب میں اللہ کے ہاں جو سب سے اعلیٰ کورس ہے یا جو سب سے اعلیٰ سیکھنے کی محنت ہے، تعلیم و تعلم ہے، وہ بیسیکلی قرآن کریم کی۔ باقی ہم دنیاوی فوائد کے لیے جتنی مرضی بڑی ڈگریز حاصل کرتے رہیں، ہم پی ایچ ڈی کر لیں، لیکن اللہ کی نظر میں جو قرآن کی ورتھ ہے وہ کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فضیلت ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد علم دین کے راستے میں چلنا اور اس کے لیے محنت کرنا، یہ وہ حدیث ہے جو غالباً آپ اسکول لائف میں بھی اپنی جو ہے وہ دیکھتے رہے ہیں کہ جو شخص علم دین کی جستجو میں کسی راہ کا مسافر ہوا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی جو علم کے راستے پر چل پڑتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس علم سے مراد اللہ کے نزدیک جو علم ہے، حقیقی علم، یاد رکھیے قرآن کریم کی اصطلاح کے اندر وہ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ معلومات ہیں اور فنون ہے۔ تو اس لیے یہ وہ علم ہے جس کے راستے میں ہم چلیں گے تو ہمارے لیے جنت کا راستہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اور پھر پروٹوکول دیکھیے آپ کے علم دین کے لیے جو شخص سفر کرتا ہے یا اس کے لیے بڑھتا ہے آگے، چلیں ہم سفر تو نہیں کر رہے، ہم زوم کو ہی جوائن کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی جو ہے ایک کوشش ہے جو ہم ایک سعی ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو فرشتے اس پر اپنے بازوؤں سے سایہ کرتے ہیں، پر اس کے لیے بچھاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے گویا کہ ریڈ کارپٹ جو ہے اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے۔ اس قدر زیادہ پروٹوکول ہے اس کا، بس فرق یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہے دنیا میں، کیونکہ یہ بن دیکھے کا سودا ہے، ورنہ تو سارا معاملہ جو ہے وہ پھر چوپٹ ہو جائے۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے نیت کا سیدھا ہونا، صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ملتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو ہم کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں اس کورس سے پہلے، اچھی تمام نیتیں ہم کر سکتے ہیں، آئیے کچھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی نیت تو ہماری یہ ہونی چاہیے قرآن کریم کے ہم حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، ایمان لانا، تلاوت کرنا، عمل کرنا، فہم حاصل کرنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ اور پھر اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے اس کے ذریعے سے، قرآن کو میں سمجھنے والا جب بن جاؤں گا، تو پھر اور زیادہ مجھے لطف آئے گا قرآن کی تلاوت کرنے میں، نماز میں قرآن میں پڑھوں گا یا سنوں گا تو مجھے اور زیادہ جو ہے وہ میرے اوپر کیفیات طاری ہوں گی، اور میرے قلب کی صفائی ہوگی، اور میں اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے گا۔ اور قرآن کی شفاعت حاصل کرنا ایک بڑا مقصد ہے ہمارا، کہ ہم قرآن سیکھنے کی محنت میں لگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی شفاعت بھی حاصل ہوگی۔ نماز میں خشوع اور صحابہ والی کیفیات حاصل کرنا، دیکھیے نماز کے اندر جو توجہ ہے وہ کوالٹی آف پریئر ہے، ایک ہے کوانٹٹی اور ایک ہے کوالٹی، کہ ہماری کوالٹی آف پریئر جو ہے وہ امپروو ہو جائے، ہماری نماز ایسی ہو کہ گویا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جو کیفیات حاصل تھیں، چلیں اس کا کچھ ذرہ ہی ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو ترجمے کا سمجھ میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے۔ اور بھی کچھ ٹپس ہیں، لیکن ترجمہ اگر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نماز کے الفاظ ہم جب سمجھ کر ادا کریں گے تو پھر ہماری کیفیات کچھ اور ہوں گی جو کہ انفارچونیٹلی ابھی نہیں ہوتی۔ علم دین اور علم قرآن کی جو فضیلتیں جن کا ذکر کیا گیا اس سے پہلی سلائیڈ میں، وہ فضیلتیں مجھے حاصل ہو جائیں، میں یہ چاہوں گا میں بہترین سیکھنے والا بن جاؤں، سکھانے والا بن جاؤں، اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی میری ایک نیت ہونی چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ میں سے اکثر جو ہیں وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں یا پڑھ چکے ہیں، تو ہم نے اپنی زندگی کے جو ہے بہت سارے سال، 16 سال 18 سال ہم نے دنیا کے لیے جو ہے وہ لگائے ہیں، اور بہت ساری ہم نے جو ہے وہ مشکل سبجیکٹس ہم نے پڑھے ہیں، ان کے ایگزامس دیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان صلاحیتوں کو دین کے لیے بھی تو لگائے نا، کیونکہ یہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے سوال بھی کیا جائے گا کہ یہ رزق جو ہے وہ کہاں خرچ کیا، کیسے صرف کیا، جو صلاحیتیں اللہ نے تمہیں دی تھی ان کو، اس کو دین کے لیے کتنا تم نے استعمال کیا۔ تو یہ ادنا سی کوشش ہے، ہم کہیں جانا بھی نہیں ہمیں پڑ رہا، آن لائن ہم کلاس اٹینڈ کرتے ہیں،
لیکن اگر ہماری یہ نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس کا صلہ جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے. تو ہم اس کا اعادہ کرتے رہیں گے. یہ جو ہم نے نیتیں یہاں پر ذکر کی ہیں، آپ اور بھی اس کے علاوہ اور بھی نیتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہر لیسن سے پہلے ہم کوئکلی یا رینڈملی چند لیسنس کے اندر ہم اس کا اعادہ کریں، ہم اس کو دہرائیں، تاکہ ان کے مشائخ یا جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اور اس کے بیچ میں کہیں اور اس کے آخر میں اپنی نیت کو ٹٹول لو. بعض اوقات انسان ایک کام شروع کرتا ہے بڑی اچھی نیت کے ساتھ، پھر بیچ میں اس کی نیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو اس کو نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ ہم آن ٹریک ہیں یا کہ نہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں. تو آئیے اب میں کورس کی کچھ سیدھا کچھ سیلینٹ فیچرز آپ کو کورس کے میں بتاتا ہوں کہ یہ تحقیق پر مبنی ایک جدید تعلیمی طریقہ کار ہے، یعنی ریسرچ بیسڈ طریقہ ہے یہ. اور اس میں جو ہے وہ روایتی انداز اور اس کو مکس کیا گیا ہے. اور یہ ریسرچ جو ہے بیسیکلی میں کریڈٹ دینا چاہوں گا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، انڈین حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. بیسیکلی انہوں نے میتھڈالوجی ڈیوائس کی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر پھر کام کیا اور ابھی تک کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے قبول بھی کیا ان کی اس محنت کو، اور بہت سارے لوگ اس سے فیض یاب ہوئے. پھر اس کے بعد مفتی ابو لبابہ صاحب، ان کا کراچی سے تعلق ہے، جامعۃ الرشید سے، انہوں نے اس محنت کو لیا اور پھر انہوں نے اس کو جامعۃ الرشید کے ساتھ مل کر اس کو کتابی شکل بھی دی، اور پھر اس کو مختلف مدارس کے اندر انہوں نے پاکستان بھر میں اس کو سکھایا بھی. بہرحال یہ ایک پروون میتھڈالوجی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروون میتھڈالوجی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے ہمیں بھی بھرپور فائدہ حاصل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہید و تعارف اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ 3 اس کے لیولز ہیں، لیول 1، لیول 2، لیول 3. ہم فی الحال لیول 1 اس کا پڑھیں گے جو ایلیمنٹری یا ابتدائی لیول ہے، اور اس کے ساتھ ایک بک ہے، وہ بھی آپ کو ریکمینڈ کر دی جائے گی، اور وہ کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں آپ، وہ بھی انشاءاللہ گروپ پہ شیئر کر دیا جائے گا. اس لیول 1 کے اندر بیسیکلی کتنے لیسنز ہوں گے ابھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. 20 لیسنز ہوں گے، لیکن جو اس کا طریقہ کار ہے وہ بیسیکلی 2 چیزوں پر مبنی ہے. ایک ہے ہمارے پاس ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اور دوسرا ہے جی این ایل پی، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. تو یہ 2 فیلڈز آف اسٹڈی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یہ ہے کہ ہمارا چلیے اس کو آگے چل کے میں ایکسپلین کرتا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اس کورس کی جو بنیادی خصوصیت ہے، بالکل بیسک، جو اس کی کامیابی کا راز بھی ہے، میں یہ کہ اس میں سیکھنے کے 6 ذرائع کا بیک وقت استعمال ہے. یعنی ایٹ اے ٹائم آپ یہ 6 ذرائع جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں کہ زبان سے ہم بولیں گے، کان سے سنیں گے، آنکھ سے دیکھیں گے، دماغ سے سوچیں گے، ہاتھ سے اشارہ کریں گے، اور مل کر سیکھیں گے. یہ ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یعنی اس میں صرف آپ نے نوٹس نہیں لینے، اس کے اندر آپ نے سلائیڈز کو نہیں دیکھنا کہ اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں اور میں اس کو ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہوں، جس طرح سے عام طور پہ کانٹینٹ ڈیلیور کیا جاتا ہے کہ ٹیچر جب کانٹینٹ ڈیلیور کر رہا ہے، لیکچر ڈیلیور کر رہا ہے. لیکن نہیں، اس کے اندر بیسیکلی جو مشق ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ مشق ہی اتنی اچھے انداز میں مختلف طریقوں سے کروائی جائے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سبق کلاس کے دوران ہی یاد کر چکے ہوں گے، آپ کو شاید کوئی ہوم ورک بھی نہ کرنا پڑے اس کے لیے. ہاں، اپلیکیشن جو ہے اس کی ہم بات کریں گے بعد میں، کہ اس کو اپلائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے قرآن کریم کے اوپر. تو پورے حواس اور پورے وجود کا استعمال کرتے ہوئے آسانی اور تیز رفتاری سے ہم سیکھیں گے، اور اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ بہت تھوڑا رکھا گیا ہے. یہ بھی اس کی کامیابی کا راز ہے کہ کانٹینٹ وہ چوز کیا گیا ہے جو بہت فریکوینٹلی اکرنگ ورڈز ہیں قرآن کے، ان کو بڑا کیئرفلی سلیکٹ کیا گیا ہے، اور ایک لیسن میں تھوڑا کانٹینٹ رکھا گیا ہے. اور پھر اس کی مشق جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اتنی زیادہ اس کی دہرائی ہے کہ وہ قرار پکڑ لیتا ہے. یعنی ایک عربی کا مقولہ ہے تکرر تقرر، کہ جب کسی چیز کی تکرار کی جاتی ہے تو وہ قرار پکڑ لیتا ہے. جیسے ایڈورٹائزمنٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے جب کسی چیز کی بہت زیادہ دکھائی جاتی ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی وہ چیز خریدیں. تو اس میں ہم تکرار کریں گے اور وہ قرار انشاءاللہ پکڑ لے گی. اور اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر سطح کے طالب علم کے لیے مفید ہے. یہاں پر آپ تو ماشاءاللہ سارے لرنڈ لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا تو ایک کیلیبر ہے کہ آپ کے لیے انشاءاللہ یہ پیس آف کیک ہوگا، I'm sure. لیکن اس میں ہر سطح کے طالب علم کو رکھا گیا سامنے، چاہے وہ پرائمری ہے، سیکنڈری اسکول کا طالب علم ہے، اس کے بعد مدرسے کا طالب علم ہے، ناظرہ، حفظ، متوسطہ، اولیٰ، اسکول، کالج، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ہر حیثیت کا طالب علم ہے، امیر ہے، غریب ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، غریب مالدار ہے. اور پھر اس کو سکھانے کے طریقہ کار بھی مختلف ہیں. اشارے کی مدد تو ہم لیں گے ہی، لیکن کتاب بھی ہے، اور بورڈ بھی ہے، اور پروجیکٹر بھی ہے، اور ہماری اسکرین شیئرنگ بھی ہے اس کی. اور اس کی کامیابی کا اصل راز جیسے کہ میں نے بتایا کہ بیک وقت 2 زبانوں کا استعمال ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ ڈبل سپیڈ کے ساتھ، دوہری رفتار کے ساتھ جو پیغام ہے وہ دماغ تک پہنچتا ہے. یعنی سگنل جو ہمیں پہنچتے ہیں، برین کو جو سگنل ملتے ہیں وہ ڈبل سپیڈ سے پہنچتے ہیں،
اور زیادہ परमानेंट मेमोरी में जाकर रहते हैं. तो एक तो आवाज वाली जुबान है जिससे हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, और लेकिन दूसरी जुबान है इशारों की जुबान, यानी इशारा करेंगे और बोलेंगे और मिलकर इशारा करेंगे और मिलकर बोलेंगे. आप सुनेंगे भी, देखेंगे भी, बोलेंगे भी, इशारा करेंगे. और अरबी जुबान में 8 सीगे और 8 गर्दानें होती हैं. इसको फिलहाल छोड़ दें आप कि ये 8 सीगे और 8 गर्दानें क्या चीज़ है, लेट्स स्किप इट. और आप ये समझ लें कि कुरान करीम के निस्फ से ज्यादा अल्फाज जो हैं वो इशारों की फितरी और तबई जुबान में आ जाएंगे. फितरी और तबई जुबान से क्या मुराद है, यानी एक नेचुरल जुबान है. हम आम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर भी इशारों का इस्तेमाल करते हैं, किसी को रास्ता समझाने के लिए या किसी को कोई बात समझाने के लिए हम बहुत सारे इशारे जो है हम कर रहे होते हैं. लिहाजा उसी को नेचुरल जो हमारे इशारे हैं उनको सामने रखा गया. ये 8 सीखों के 8 इशारे हैं, इसको मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा पहले लेसन में. सिर्फ यहाँ पर एक क्विक ग्लिम्स आप इसका देख लें कि मुजक्कर के लिए हम सीधे हाथ का इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस के लिए उल्टे हाथ का इस्तेमाल करेंगे, वाहिद के लिए एक उंगली खोलेंगे, जैसे कि इट्स वेरी नेचुरल कि एक है तो आप किसी को बताते हैं एक, तो एक उंगली, दो है तो दो उंगलियां, और अगर ज्यादा है तो 4 उंगलियां. और गायब के लिए क्या इशारा करेंगे, हाजिर गायब मुतकल्लिम क्या होता है, कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने पढ़ा है ग्रामर वगैरह में. तो ये इशारे इसके डिफरेंट बना लिए गए हैं, लेकिन ग्रामेटिकल डेफिनेशंस और ग्रामेटिकल डिटेल्स में जाए बगैर. आप ये ना समझेंगे शायद ये कोई हार्डकोर ग्रामर का कोर्स है जो बहुत ही ड्राई और बहुत ही बोरिंग सा होगा. इंशाल्लाह ऐसा नहीं है. और कोर्स की प्लानिंग के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. हम कहते हैं कि वी फेल टू प्लान, वी एक्चुअली प्लान टू फेल. तो इसलिए प्लान जो है बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम देखते हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन हम करते हैं कि कुरान करीम में कितने अल्फाज हैं टोटल, और हर लेवल में हम कितने अल्फाज सीखेंगे, या आप यूं कह लें कि लेवल 1 जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कितने अल्फाज सीखेंगे, और कुरान करीम के तमाम अल्फाज सीखने में कितने दिन लगेंगे. तो ये हमारे असलाफ की इल्मी कराम भी आपके सामने आ जाएगी. असलाफ से मुराद है वो लोग जो सल्फ यानी हमसे पहले जो गुजरे, आज से सदियों पहले. और हाफजी मदनी मुसहफ से क्या मुराद है, वो कुरान करीम जो आमतौर पे मदीना मुनव्वरा में आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया में, जिसमें 15 लाइंस होती हैं एक पेज के अंदर, और हर पेज पे एक आयत जो है वो एंड हो रही होती है. ये मदनी मुसहफ कहलाता है. हुफाज भी जो है वो इससे वाकिफ हैं. और इसके टोटल जो पेजेस होते हैं वो 600 पेजेस होते हैं. और हर पेज पर कितनी लाइंस होती हैं, सुतूर मींस लाइंस, हर पेज पर 15 लाइंस होती हैं. और हर लाइन में ऑन एवरेज औसतन 9 अल्फाज होते हैं. तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 15 इंटू 9 इज 130, और 130 को आप मल्टीप्लाई करें 600 से, तो आपके पास जवाब आ जाता है तकरीबन राउंड ऑफ करके ये अप्रोक्सीमेटली 78,000. और अल्लामा सुयूती जो बहुत पहले गुजरे हैं, उन्होंने ये कैलकुलेशन की थी, और उसके मुताबिक 77,934 अल्फाज उन्होंने कैलकुलेट किए थे, जब उस वक्त इस तरह से हार्ड फॉर्म में कुरान करीम भी गालिबन नहीं था, या इतने ज़राए नहीं थे इतने मॉडर्न कि जिसके जरिए से कैलकुलेशन की जाती. लेकिन तब भी जो है वो ये बात दुरुस्त साबित उनकी होती है कि टोटल कितने अल्फाज हैं, 78, तकरीबन 78,000 अल्फाज कुरान करीम में है. लेकिन ये 78 अल्फाज जो हैं, 78,000 अल्फाज जो हैं, ये असल में अगर हम इनको डिस्टिंक्टली काउंट करें, डिस्टिंक्ट अल्फाज काउंट करें, यानी नॉन रिपीटिंग, तो वो सिर्फ बनेंगे 17,000. आप ये देखिए कितना काउंट जो है वो कम हो जाता है. यानी ये 17,000 अल्फाज है टोटल जो रिपीट होते हैं इनमें से अक्सर, और रिपीट होने की वजह से जो टोटल काउंट, टोटल वर्ड्स इन कुरान है वो 78,000 है. और ये सिर्फ नहीं लिखा हुआ, ये सर्फ लिखा हुआ है. सर्फ जो है वो बेसिकली एक ग्रामर की ब्रांच आप कह सकते हैं, अरबी ग्रामर की, जिसमें कॉन्जुगेशन वगैरह हम सीखते हैं. तो सर्फ के कवायद सीखने के बाद सिर्फ 4500 अल्फाज आ जाते हैं. ये कवायद एक्चुअली हमने इसमें नहीं सीखते, लेकिन बहरहाल हम इसके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न सीखेंगे आगे चल के अपने कुछ एडवांस लेसन में, जिससे आपको ये बात भी सही मालूम होती नजर आएगी. और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक छोटी सी मिसाल देखिए इसकी कि आप यानी कि ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो बात यहाँ पर की जा रही है 4500 वाली, देखिए यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे हुए जिनको आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, आपको तर्जुमा नहीं आता. आलिमा यअलमु आलिमुन अल्लामुन मालूमुन अअलमु अल्लमा युअल्लिमु मुअल्लिमुन मुतअल्लिम. अब ये तमाम अल्फाज जो हैं, इनमें आपको एक कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है, और वो कॉमन एलिमेंट है इल्म. कि इन सबका ताल्लुक इल्म या नॉलेज से है, सीखने से है सबका ताल्लुक. और ये अरबी जुबान की एक सुपीरियोरिटी भी मैं कहूंगा, और एक उसकी लिंग्विस्टिक ब्यूटीज को मैं कहूंगा, जो शायद किसी और जुबान में नहीं है. कि जितनी मैथमेटिकल अरबी जुबान है कोई और जुबान नहीं. और यही वजह है कि ये आसान है बहुत ज़्यादा सीखना. तो ये डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं उनकी बेस के ऊपर ये अल्फाज बन रहे हैं. इनका रूट जो है वो एक ही है, यानी इनकी बुनियाद जो है वो एक ही है. बस इससे ज्यादा मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा वरना आप कंफ्यूज.
اور اب اس کو فردر دیکھتے ہیں جی ہم کہ قرآن کریم کے کل الفاظ ہم نے دیکھا 78,000 ہیں، اور اصل الفاظ ڈسٹنکٹ کاؤنٹ کریں تو 17,000 ہیں، اور لیول 1 میں جن کو شمار کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ بات اہم ہے شمار کر کے پڑھنا، کیونکہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں لیول 1 میں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، وہ ناقابل شمار ہیں، تو ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور وہ 31,367 رفلی بنتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ لیول 1 کے بعد تقریباً آپ کو 40,000 الفاظ سمجھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے لگ جائیں گے. اب آپ اس دیکھیے کہ 78,000 کا یہ ہاف سے زیادہ بنتا ہے، 40 into 2 80,000 بنتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مور دین ہاف. یہ چلیں اگر ہم لیٹس بی ویری کیا کہنا چاہیے کنزرویٹو ہو کر ہم بات کر لیں، یا محتاط اندازہ اگر لگا لیں تو چلیں 40% ہم کیا دیتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اگر آپ اس میں قرآن کریم پر اپلائی کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ اور اس سے زیادہ بھی کور کر سکتے ہیں. یہ کچھ تقسیم ہے، یہ بریک اپ ہے قرآن کریم کے الفاظ کا، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل دس پائی چارٹ ریپرزینٹس ٹوٹل نمبر آف ورڈز ان قرآن، جن کی ہم نے بات کی ابھی 78,000 آپ کہہ لیں. اس میں بنیادی 128 الفاظ ہیں جو کہ قرآن کریم کا 45% ہے. یعنی مزید آپ کے لیے یہاں پر ایک آسانی بھی ہے اور ایک بڑی ہوپفل سچویشن ہے کہ 128 الفاظ اگر ہم سیکھ لیتے ہیں بنیادی، تو ہم سمجھیں کہ 45% قرآن، 45% آف قرآنک ورڈز آپ نے سیکھ لی. یہ کس قدر جو ہے وہ شارٹ کٹ ہے. صرف 128 الفاظ، ان کو رٹا نہیں ہم ماننے کی کوشش کریں گے. ان 128 میں سے بہت سارے الفاظ ہمارے اس لیول 1 میں آ جائیں گے، جس کی ہم مشق کریں گے اشاروں کے ساتھ، اور آپ کو ازبر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ جب اس کو اپلائی کریں گے اور سمجھ میں آنے لگ جائے گا، آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد کچھ 100 ناؤنز ہیں ایسے جو قرآن کا 20% ہے، اور ان 100 ناؤنز کو میں سے جو ہے وہ ایسے ہیں، آپ سمجھ لیں اس میں سے ہاف آف ناؤنز ایسے ہیں جو اردو زبان میں آلریڈی استعمال ہوتے ہیں، صرف تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی جو ہیں ان پہ بھی تھوڑا سا غور کریں، یا اردو زبان کے الفاظ ڈھونڈیں مشترک کامن ورڈز تو ہمیں مل جاتے ہیں. اور پھر 200 اس کے اندر وربز ہیں قرآن کریم میں ایسے. دیکھیے وربز تو بہت سارے ہیں، لیکن آؤٹ آف آل دوز وربز اینڈ ورڈز 200 وربز ایسے ہیں جو قرآن کا 20% ہے، یعنی فریکوینٹلی اکرنگ وربز بھی ہیں قرآن پاک. تو ان میں سے بھی کچھ ہم لیول 1 میں کور کر رہے ہوں گے. اور پھر صرف 15% الفاظ ایسے ہیں جو بہت کم ریپیٹ ہوتے ہیں، بہت منفرد ہیں، بہت یونیک ہیں، بہت شاذ ہیں، یعنی کبھی کبھار آتے ہیں. تو وہ ہمارا اس پہ فوکس نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس 3 پورشنز میں سے ہی جو ہے وہ کور کر لیں، یا اس والے پورشن یلو اور یہ جو فرسٹ لائٹ گرین پورشن ہے اس میں سے ہم کور کر لیتے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ اسی سے ہم 40% بڑے آرام سے قرآن کریم کے الفاظ کور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب آگے چل کے کچھ ہم بات کرتے ہیں. یہ تو آپ کو کورس کا ہم نے کچھ پلاننگ بھی کر لی، کچھ آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ کورس کی میتھڈالوجی کیا ہے، اس کا بھی میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا. اب آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے چند باتیں میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے الفاظ اور خطبہ، جمعے کا خطبہ عربی زبان میں کیوں رکھا؟ کیا ہمیں ایسی چیز کا پابند کیا گیا جو ہمارے بس میں نہیں ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے سیکھنا آسان ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو کہا گیا کہ تم نے نماز کے الفاظ یاد کرنے ہیں، ان کو پڑھنا ہے، اور یہ خطبہ جو ہے عربی کا جمعے کا وہ بھی عربی زبان میں ہو رہا ہے. جنازہ، نماز جنازہ ہے، یہ اور بہت ساری نمازیں آپ دیکھ لیں، ان کی کلمات جو ہیں وہ سارے عربی زبان کے اندر ہیں. تو قرآن کریم اور قرآن عربی سیکھنا انتہائی آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ لیٹس پروو اٹ ود دی ہیلپ آف 3 پوائنٹس. 3 نقطے یا 3 پوائنٹس. پہلا نقطہ یہ ہے کہ کسی اور زبان کے مقابلے میں عربی سیکھنا زیادہ آسان. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ عربی زبان انسانی دماغ کے ساتھ فطری مناسبت رکھتی ہے. انسانی دماغ اس کے ساتھ ایک فطری مناسبت رکھتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن برین ایک کمپیٹیبلٹی اس کی اس لینگویج کے ساتھ سب سے زیادہ ہے. یہ بہت زیادہ، یہ چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے زبان کو انتخاب کیا ہے، اور اللہ نے یہ زبان جو ہے وہ عطا کی ہے ہمیں، اور اہل جنت کی زبان بھی ہوگی جیسا کہ شروع میں سعد بھائی نے بتایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زبان عربی تھی اور ان کو بہت محبت تھی اس سے. تو یہ آپ بس اتنا سمجھ لیں. ابھی شاید اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جایا جا سکتا کہ اسی پر میں عربی زبان کے اوپر مزید بات کرنا شروع کروں. تو یہ بس آپ اتنا صرف اس کو ایزیوم کر لیں فی الحال کہ یہ انسانی دماغ کے ساتھ بہت فطری، نیچرل اس کی ایک مناسبت ہے، کمپیٹیبلٹی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو جاننے والوں کے لیے یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ہم جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، یہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور اردو ہم بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں. تو ہم اردو جاننے والوں کے لیے دوسری زبان کے مقابلے میں عربی سیکھنا زیادہ آسان ہے.
ہمارا جو رسم الخط ہے آپ دیکھیے رائٹ ٹو لیفٹ لینگویج ہے اردو, اور اردو کا جو رسم الخط ہے اس کے جو الفابیٹ لیٹرز ہیں اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ عربی زبان میں سے آ رہے ہیں, کچھ فارسی کے بھی ہیں لیکن بہت سارے عربی زبان کے الفابیٹ لیٹر اس کے اندر موجود ہیں. پھر جس طرح سے ہم الفاظ کو جوڑتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ بھی بالکل عربی والا سٹائل ہے, صرف فونٹ سٹائل ہمارا فرق ہوتا ہے. نستعلیق ہم اردو کے استعمال کرتے ہیں اور نسخ جو ہے وہ عربی کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے ہاں, اور ایک اور بڑی بات کیا ہے جو سب سے بڑی اس کی ریزن ہے آسانی والی اردو والوں کے لیے, کہ اردو کی جو ووکیبلری ہے نا, ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ میجورٹی اس میں عربی کے الفاظ ہے, بکثرت عربی کے الفاظ ہیں. آپ اپنے ناموں کو اٹھا کے دیکھ لیں, بہت سارے نام جو مجھے اس وقت نظر آ رہے ہیں, فہد ہے, رضی الدین ہے, جیسے ذی شان ہے, یہ جو ہے وہ بہت سارے الفاظ عربی زبان کے ہی ہیں, بہت سارے نام عربی زبان کے ہیں ہمارے, اور بہت سارے الفاظ جو ہم عام بولنے میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی عربی زبان کے. یہ دیکھیے یہ اسی بات کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر آپ لے لیں کہ 26 سورہ فاتحہ میں یونیک الفاظ ہیں, جن میں سے 17 الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں اور عربی میں کامن ہیں. یعنی کہ مور دین 50% آف سورہ فاتحہ کے جو الفاظ ہیں وہ آلریڈی اردو کے ساتھ مشترک ہیں. حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں, اردو میں استعمال ہوتا ہے اللہ, رب, عالم, جہان کو کے لیے کہتے ہیں, رحمان, رحیم, مالک, یوم آزادی, دین, عبادت, استعانت. چلو ٹھیک ہے, ہماری اردو کی ووکیبلری تھوڑی کمزور ہے تو اس طرح کے الفاظ کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں, استعانت وغیرہ. ہدایت, صراط مستقیم, انعام, غیر اللہ, غیر حاضر وغیرہ وغیرہ. غضب اور ضلالت, یہ بھی ذرا مشکل لفظ ہے. تو غور کیا جائے تقریباً یہی صورتحال بقیہ 113 صورتوں, 540 رکوع اور 6236 آیات کی یہی صورتحال, یہی حال ہے. اور اس کے علاوہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, انشاءاللہ, معاذ اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, استغفر اللہ. یہ دیکھیں آپ, شب و روز زبانیں زدے عام ہیں, یعنی ہم عام بات چیت کرتے ہوئے بھی ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے حوصلہ رکھیے کہ بہت آسان ہے. تیسری جو وجہ ہے, تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ پوری عربی زبان ہم نے نہیں سیکھی, ہم نے صرف سیکھنی ہے قرآنی عربی. اور قرآنی عربی پوری عربی زبان کے مقابلے میں بہت آسان ہے, زیادہ آسان ہے. کیوں؟ اس کے لیے بھی دو اہم فرق ہیں جو ہم نوٹ کر سکتے ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھیے یہ سٹیپس ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے نا, دو بڑے سٹیپس, ریسیپشن اینڈ پروڈکشن, ریسیو کرنا اور پروڈیوس کرنا. اور ریسیپشن کے اندر کیا ہوتا ہے, سننا اور پڑھنا, اور پروڈکشن کے اندر کیا ہوتا ہے, بولنا اور لکھنا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے صرف سننا ہے اور ہم نے پڑھنا ہے. ہم نے بولنا, ہم نے عربی بول چال, یہاں پر بولنے سے مراد کیا ہے, عربی بول چال, اسپوکن عربک ہم نے نہیں سیکھنی کہ روزمرہ میں کیسے عربی میں بات کرتے ہیں. ہم نے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا سیکھنا ہے نا, کہ قرآن ہمیں بڑی کوئکلی سمجھ میں آنے لگ جائے. کہیں تلاوت ہو رہی ہو تو ہم قرآن سمجھنے لگ جائیں, میں خود تلاوت کر رہا ہوں تو مجھے قرآن سمجھ میں آ رہا ہو, موٹے موٹے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوں, مفہوم سمجھ میں آنے لگ جائے. یہ ہمارا آبجیکٹو. تو اس لیے آپ سمجھیں کہ ہاف آف دا اسٹیپس تو ویسے ہی نکل گئے, تو دماغ پر بوجھ کم ہے اور سیکھنے کی رفتار جو ہے وہ تیز ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآنی عربی کیوں آسان ہے نارمل عربک کے مقابلے میں, کیونکہ قرآنی عربی اس وقت الائیو ہے ہماری زندگی کے اندر, روزمرہ ہمیں اس سے واسطہ پڑتا ہے. اذان اور نماز قرآنی عربی میں ہے. قرآنی عربی پیدائش سے لے کر موت تک, آپ دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جا رہی ہے. نماز جنازہ جو ہے وہ بھی عربی کے اندر ہے. اور ہر مسلمان عورت, بوڑھے جوان, یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی جاندار محرک سے کیا مراد ہے کہ اس کا جو سٹیمولس ہے محرک وہ بالکل الائیو ہے اور مناسب ترین اس کی ابتدا ہے. اچھا یہ دیکھیے, یہ بھی جو ہے وہ سائنٹیفک سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کتنے فیصد یاد رہتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں, جو لکھتے ہیں, بولتے ہیں. اور یہ ہمارا جو کورس ہے جس کی میتھڈالوجی کی میں نے آپ سے بات کی ابھی, کہ ہم سیکھنے کے 6 ذرائع کا بیک وقت استعمال کریں گے, ہم مل کر جو ہے وہ اشارہ کریں گے, بولیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ دیکھیے آپ کے جو ہم پڑھتے ہیں, صرف جیسے ہم کوئی ناول پڑھ رہے ہیں, کوئی اسٹوری بک پڑھ رہے ہیں, وہ ہمیں 25% تک یاد رہتا ہے. اور جو ہم سنتے ہیں, کوئی ہم آڈیو لیکچر سن رہے ہیں جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں, یہ 35% تک ہمیں یاد رہتا ہے. اور جو ہم دیکھ لیتے ہیں, یعنی ویژولز جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, پکچر از ورتھ 1000 ورڈز کہا جاتا ہے, وہ 50% تک ہمیں یاد رہتا ہے. اور جو ہم سوچتے ہیں, یعنی اپنی ہماری پلاننگ یا ہمارے افکار کا حصہ ہوتا ہے وہ ہمیں 60% تک یاد رہتا ہے. اور جو ہم کرتے ہیں, یعنی ہم کر گزرتے ہیں, تو یہ کہ ہم نے صرف سوچا, خیالی پلاؤ بنایا اور ہم نے کر بھی گزرے اس کو, وہ 75% تک ہمیں یاد رہتا ہے. یعنی ہمارے جو ایکشنز ہیں ہمیں زیادہ یاد رہتے ہیں. اور جو ہم مل کر کرتے ہیں وہ ہمیں 95% تک یاد رہتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ٹرپ کیا کبھی, یا مل کر آپ نے اسٹوڈنٹس نے کوئی ایکٹیویٹی کی, یا فیملی کے اندر آپ کا کوئی ایونٹ تھا, تو آپ یاد رکھیے کہ آپ غور کیجئے کہ آپ کو وہ سب سے زیادہ یاد ہوگا, کہ وہ ایونٹ زیادہ یاد رہتے ہیں جو ہم نے مل کر کیا ہوتا ہے, اور خاص طور پر ایک پلیزنٹ ایونٹ ہو.
تو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ یاد رہتا ہے. تو یہ وہ بیسیکلی کی ہے کہ ہم یہاں پر جو کہ مل کر یہ کام کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں 95% تک اور موسٹ آف یو 100% تک آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اور اس کے اندر یہ جو بات کی جا رہی ہے بجلیوں سے کیا مراد ہے، ایکچولی بجلیاں جو ہیں یہ اسپارکس ہیں. اسپارکس وہ اسپارکس ہیں جو کہ ہمارے برین میں ہوتے ہیں ڈیو ٹو نیورونس اور کیمیکل ایکٹیویٹی. اتنی سائنس میں آپ نے پڑھی ہے کہ جتنی اسپارکس برین میں پیدا ہوں گے اتنی جلدی یاد ہوگا اور اتنی دیر تک یاد رہے گا اور اتنی جلدی یاد بھی آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو لانگ ٹرم میموری ہے اس کے اندر یہ چیزیں چلی جائیں گی. اور اجتماعی اشاروں کا یہ خاص فائدہ ہے. اور یہ اسی بات کو ایک دفعہ پھر ہم دہرا رہے ہیں کہ سیکھنے کے 6 اہم طریقے ہیں اس کے اندر کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں اور مل کر آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا تعارف مکمل ہو گیا. اینڈ میں طلباء کے لیے چند ہدایات ہیں. وہ یہ کہ صرف استاد صاحب سے پڑھنا کافی نہیں ہے، یعنی آپ اس سیشن میں آئیں اور بس اشارے کریں اور پڑھ کے سبق جناب آپ نے یاد کیا، آپ کو حفظ ہو گیا بڑی جلدی، اور اس کے بعد آپ اس کے بعد غور نہ کریں. تو تنہائی میں خود سے غور کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی ان آیات، اسپیشلی جو آیات ہیں جو ہم قرآن کریم کی اس میں ایز این ایگزامپل لیں گے، ان کا جو مفہوم ہم پڑھیں وہ ہمیں اس پہ غور بھی کرنا چاہیے، تدبر بھی کرنا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے قرآن ہم سے بات کر رہا ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یہ نازل کیا ہے جس میں تمہارے لیے خود تمہارا ذکر ہے، یعنی تمہارے لیے نصیحت بھی ہے اور تمہارا ذکر بھی ہے. تو بعض اوقات ایک آیت ایسی ہٹ کرتی ہے ہمیں کہ گویا یہ میری ہی بات جو ہے وہ قرآن کر رہا ہے. تو ضمیر پر نزول کتاب یہ بہت زیادہ ضروری ہے. خود قرآن کریم کا مقصد قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب نازل ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف جو کہ برکت والی ہے تاکہ وہ غور کریں، یعنی مومنین غور کریں اس کی آیات میں، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب، عقل والے. تو یہ ایک مقصد ہے، اس کو بھی ہم ذہن کے اندر رکھیں. اور یہ جو آیت یہاں پر آپ کو لفظی ترجمہ دکھایا گیا ہے اس کا بھی اصل میں ایک مقصد ہے کہ آپ اگر غور کریں تو اس ایک آیت کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو عربی اور اردو میں مشترک ہیں. ایک کتاب ہم دیکھ سکتے ہیں، اردو میں ہم کتاب استعمال کرتے ہیں، مبارک، عید مبارک ہم کہتے ہیں. اسی طرح نزول کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، انزلنا ہے، آیات، آیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف جو برکت والی ہے. یہ ایک ایسی اپروچ ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ ابھی سے اس کو نوٹ کر لیں کہ دیکھیے وہ الفاظ جو لیسن کا حصہ ہیں وہ تو آپ سیکھ ہی لیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو ووکیبلری ہے جو قرآنی عربی میں استعمال ہوگی اس میں ہر لفظ تو ہم نہیں سیکھ سکتے نا اس لیول 1 میں، لیکن اس میں ہماری مدد کیا کر سکتی ہے اردو اور عربی کے درمیان کامن الفاظ، یعنی عربی الفاظ کو مشترک مینس کامن ورڈز کے ساتھ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے. یعنی ہم اس کو ہیبٹ بنا لیں گے آہستہ آہستہ. جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں مبارک کا لفظ جب آیا تو آپ نے کہا کہ اس سے کامن ورڈ کیا ہے، عید مبارک کا لفظ استعمال میں کرتا ہوں یا خیر مبارک کا لفظ استعمال کرتا ہوں. تو یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، مبارک، برکت، تبرک، یہ اردو کے الفاظ آپ کے ذہن کے اندر آ گئے. اور یہ کتاب تو بالکل obvious ہے کہ یہ ایز اٹ از عربی زبان، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اور تدبر جو ہے وہ غور کرنا اس سے مراد ہے، جیسے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں تدبر کی ضرورت نہیں ہوتی. اخبار آپ پڑھ رہے ہیں تو تدبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سائنس کی کتاب آپ تدبر کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، غور کرنا پڑتا ہے. اسی طرح قرآن کریم جو ہے اس میں غور کرنا ضروری ہے. اور تذکر کیا چیز ہے؟ نصیحت پکڑنا. یعنی آپ نے غور کیا اور آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی تو آپ نصیحت حاصل کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کام سے منع کر رہے ہیں تو رک جائیں، اور کسی کام کا حکم دے رہے ہیں تو اس کو عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. تو یہ تذکر جو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے تدبر کے ساتھ، اور اپنی زندگی میں قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات حاصل. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے جس سے بچنا چاہیے، پیٹ فال ہے میں کہوں گا، کہ جب آپ کو قرآنی عربی آپ سیکھ لیں گے اور آپ ڈائریکٹ ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو اس کے اندر بس آپ کو یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات تو بڑی آبویس اور بڑی سمپل ہوتی ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہیں، کہ آخرت کی بات کی جا رہی ہے، جنت جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، آخرت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آخری جو پارے ہیں، آخری صورتوں کے اندر زیادہ اس طرح کی آیات آپ کو ملیں گی. لیکن بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا ایک کانٹیکسٹ ہے، ایک شان نزول ہے، پھر مسائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں قرآن کے اندر، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، وغیرہ وغیرہ، مدنی صورتوں کے اندر خاص طور پہ. تو وہاں پر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ابھی صرف جو ہے وہ ابھی ابتدائی اسٹوڈنٹس ہیں نا، ہم نے تو صرف قرآنی عربی سیکھی ہے، ہم نے تفسیر تو نہیں پڑھی، تو ہم خود سے اس کی تفسیر کرنے نہ لگ جائیں، ہم رائے زنی سے بچیں، کیونکہ حدیث کے اندر جو ہے اس کے بارے میں وارننگ دی گئی ہے کہ جس نے کہا قرآن کے بارے میں بغیر علم کے بس وہ بنا لے اپنا ٹھکانہ آگ.
تو ایسی کوئی بات ہم خود سے نکالیں کہ میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے. حالانکہ صحابہ کرام کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کچھ اور ہے, یا اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہے, تو وہ اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے تفسیر کو کنسلٹ کیا جائے, کسی ٹیچر سے جو تفسیر کے آپ کے ٹیچر ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ آیت جو ہے اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. قرآنی عربی کے مدد سے میں ترجمہ کرنے کے قابل تو ہو گیا ہوں, لیکن مجھے یہ بس پورا مفہوم یا پورا اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. اور آخری نصیحت یا وصیت سمجھ لیں کہ صرف عربی گردانے پڑھنا کافی نہیں ہے, ترجمہ کو دہرانا بہت ضروری ہے, اور صرف معنی یاد کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو کردار میں ڈھالنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم صرف لفظوں کے شناور بن جائیں گے اور عمل کی دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے تو امت ترقی نہیں کر سکے گی, جیسا کہ اس وقت امت کا حال ہے. یہ آخر میں باتیں کچھ میں نے اپنے پاس سے بھی ایڈ کی ہیں, اور یہ اس میں سے کچھ جو پہلی بات ہے وہ کچھ باتیں سات بھائی نے ذکر کر چکے ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن پاک کے لیے قبولیت بہت زیادہ اہم ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں قابلیت نہیں قبولیت چلتی. بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو بہت ذہین فتین ہیں, بہت انٹیلیجنٹ ہے, فوٹوگرافک میموری ہے ان کی, لیکن اللہ نے ان کو قرآن کے لیے کیا, دین اسلام کے لیے قبول نہیں کیا. تو بہت سارے ذہین لوگ ہیں, لیکن ہر بندہ قرآن کے لیے محنت نہیں کرتا, ہر بندہ حافظ بھی نہیں بن جاتا قرآن کا. تو یہ قبولیت جو ہے نا, اپنے آپ کو قبول کروانا اللہ تعالیٰ سے, یہ پڑتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ آج کے سیشن کے بعد بھی کہ اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے قبول کیا, یقیناً تبھی آپ یہاں پر ہیں, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ قبول رکھے. آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کورس کو لے کر چلیں اور آخر تک اس کو آپ پورے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے رہیں. اس کے لیے اللہ سے مانگتے رہیں, میں بھی مانگوں, آپ بھی مانگے کہ یا اللہ ہمیں قبول کر لے قرآن کے لیے, یہ تیرا کلام ہے, تجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے, میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, قرآن کی شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. اپنے آپ کو قبول کروائیں. اور مستقل مزاجی جو ساتھ بھائی نے بات کی, کنسسٹنسی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ آپ کی اسٹڈیز ہوں یونیورسٹی کی, یا وہ قرآن کریم کی اسٹڈیز ہیں, دینی اسٹڈیز ہیں, کوئی بھی ہیں. جس شخص کے اندر مستقل مزاجی ہے, استقامت ہے, وہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے, وہ اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیتا ہے. لیکن جو مستقل مزاج نہیں ہوتا اور بس جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ رہتا ہے کیئر فری یا ڈیلی ڈیلی کرتا رہتا ہے, پھر وہ اس کو نہیں حاصل کر پاتا. تو مستقل مزاجی اور کنسسٹنسی اور اسٹیڈ فاسٹنس, پرسیویرنس, دس از ریئلی امپورٹنٹ. وقت کی پابندی بہت زیادہ اہم ہے. ویسے ہی ہمارا یہ جو آن لائن سیشن ہے, یہاں پر تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے ویٹ کریں, لیکن بہرحال آپ اگر وقت پابندی اختیار نہیں کریں گے, لیٹس سپوز آدھے گھنٹے کی ہماری کلاس ہے اور آپ 15 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں, تو دیکھیے آپ نے 15 منٹ کا سیشن مس کر دیا. اور اس کورس میں خاص طور پہ, اس کورس میں چونکہ اشاروں کے ساتھ مل کر مشق کرنی ہے, تو میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں کہ سلائیڈز آپ لے لیں, آپ بک لے لیں, آپ اس کو 10 دفعہ اس لیسن کو پڑھ لیں, وہ بات نہیں بن سکے گی جو آپ نے مشق کے ساتھ سیکھی, کیونکہ اس کے پیچھے سائنس ہے پوری کی پوری. NLP اور TPI ہے اس کے پیچھے. آپ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کر رہے ہیں, آپ کے دماغ میں سپارکس ہو رہے ہیں, آپ کو یاد ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے. اور وہ ایک طریقہ نہیں ہے مشق کرنے کا, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ 6 7 8 طریقے ہیں جس سے میں مشق کرواؤں گا. تو وہ آپ نے وہ پارٹ اگر مس کر دیا تو پھر بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے یہ کام نہ کریں, پورے وقت پہ آئیں, آدھا گھنٹہ نکال لیں, اپنی مصروفیات کو ترک کریں, اسکیجول کریں, کیلنڈر میں ڈال دیں, اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ بھائی میری ان دن میں یہ 3 کلاسز ہوتی ہیں, تو اس میں اویلیبل نہیں, انٹل انلیس کوئی بہت ہی ایمرجنسی. اور غیر حاضری کا نقصان میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہو سکتا ہے. پورا اسکپ کر دیں گے تو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا, تھوڑا اسکپ کریں گے تو اس کا بھی نقصان ہوگا. اور یہ آخری بات جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ یہ وہ پارٹ ہے جو میں نے ابھی تک ایکسپیرینس کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس میں لیسن تو لے لیتے لیکن اس کو اپلائی نہیں کرتے. قرآن اجرا مینس اپلیکیشن, جاری کرنا. اور یہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمارا تلاوت کا معمول, سب سے بڑی ریزن یہ ہے, ہم روز, ہمارا ڈیلی کنیکشن نہیں ہے قرآن کے ساتھ, ہم روز قرآن کریم کو کھولتے نہیں ہیں, اس کی تلاوت نہیں کرتے. اگر ہم ایک پیج بھی جو ہے وہ عہد کر لیں کہ کم از کم ایک پیج میں روز قرآن کا ایسی تلاوت کروں گا کہ جو میرا سبق میں نے اب تک پڑھا ہے قرآن عربی کا, میں اس کو اس پہ اپلائی کروں گا, تو یقین کیجیے کہ آپ کو اس کورس سے بھرپور فائدہ حاصل. ورنہ جو یہ کام نہیں کرے گا اس کو نقصان تو کوئی نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں وہ سیکھے گا ضرور انشاءاللہ, لیکن اس کو اس درجے کا فائدہ نہیں حاصل ہوگا. وہ جو ہمارا آبجیکٹو ہے نا کہ تلاوت ہو رہی ہو قرآن کی اور آپ کو ترجمہ آ رہا ہو, یہ پاسبل نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنی عادت نہیں بناتے کہ قرآن کریم پہ اپلائی نہ کریں. کیونکہ دیکھیے جو سپیڈ ہے نا یہ رفتہ رفتہ آپ کی بڑھے گی ترجمہ کرنے کی. یہ آپ کی ہر پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے آف کورس, کہ کسی کو اللہ نے زیادہ اچھا ذہن دیا, کسی کو کم اچھا دیا, لیکن بہرحال اگر آپ محنت کرتے ہیں اور کلاس میں غیر حاضر بھی نہیں ہوتے اور اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی queries ہیں؟ Jazakallah, thank you so much, and highly appreciate the patience of students too. آج تھوڑا orientation تھا تو اس لیے تھوڑا لمبا چلا. کل سے انشاءاللہ یہ ان ٹائم 9:40 پہ اسٹارٹ ہوں گے جو ہمارے 3 days ہیں تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے، اینڈ انشاءاللہ 10:15 پہ یہ وائنڈ اپ ہو جایا کرے گا. سو سارا کچھ ہو گیا. جو کوئریز ہیں آئی گیس کہ وہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں لے لیں، ابھی کافی ٹائم ہو گیا. میں اس میں صرف وہ سیکنڈ کر دوں جو حارث بھائی نے بات کی فیلوز آف ہیون کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی، کہ پلیز آپ میں سے کوئی بھی اگر اس کے بعد یعنی فرام دی ویری فرسٹ ڈے لیٹ دس تھنگ بی ویری کرسٹل کلیئر کہ اگر کوئی خدا نہ خاصا ہمیں یہ اندر آ جاتا ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ خود سے ہم اپنے رائے کے اوپر قرآن کا ترجمہ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، پھر ہم مطالب اور فقہ بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو بڑا جو لیس سا پڑھایا جا رہا ہے جس میں سارے دانت داڑے اس کے پہلے ہی سارے جوز نکال لی گئے ہیں، صرف آپ نے نہیں پڑھی، نحو نہیں پڑھی، باقی اس کا نہیں آپ کو اجرا. تو اس میں صرف آپ نے اپنے کو کنسٹرین رکھنا ہے خود کے سمجھنے تک اور بیسک جو ہیں، اور اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی اگر کوئی یعنی اس میں نہ جائے گا، نہ ہی کوئی فالوز آف ہیون، نہ میری کوئی اس میں رسپانسبلٹی اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس میں کوئی وہ بھی. تو یہ ہے کہ یہ صرف کیونکہ فقہ ہر بندے کا نہیں ہے، اس پہ پورا پورا کھپتے ہیں پھر جا کے سمجھ آتی ہے. اور لاسٹلی ایک آخری چیز یہ کہ جو ایک عمل والی ہمیں ہمارے اندر یہ بھی، کیونکہ مجھ سے ایک بندے نے ایک ہیں ممبر ہمارے، انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن پڑھنا پھر اس پہ عمل بھی کرنا، عمل نہیں کروں گی یا کروں گا تو میرے پر وہ ہوگا. جسٹ فارگیٹ دس تھنگس. آپ اس میں فریش ہو کے ایزی ہو کے جسٹ آپ قرآن کے ساتھ اسٹک ٹو اٹ اینڈ لیٹ ادر تھنگس ٹو دی قرآن اینڈ لیٹ اٹ ڈو اٹس اون ورک اینڈ قرآن ول ڈو اٹس ورک. آپ بس اس کو چلتے جائیں، پڑھتے جائیں ایزی ہو کے، جس طرح جو باتیں آ جائیں وہ کافی زیادہ آئیں، اور جس صرف اللہ سے سیک گائیڈنس اینڈ ایکسیپٹینس. انشاءاللہ لیٹ ادر تھنگس اپ ٹو ہم اینڈ ہی نو ہی ول ڈو ہز ورک. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ ایوری ون اینڈ ہائیلی اپریشیٹ یور ٹائم پیشنس ٹو. جزاک اللہ. تھینک یو حارث بھائی، آپ بھی، تھینک یو. اور دعا میں یاد رکھیے گا سب کو، اسٹوڈنٹس کو بھی، ہمیں بھی، سب اسٹوڈنٹس بھی دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.